सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में चाहे वो अहले सुन्नत के हाँ हो ख्वा अहले तशय्युअ के हाँ, इजमाए उम्मत है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का विलादत का महीना रबीउल अव्वल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का महीना भी रबीउल अव्वल है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी सोमवार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी सोमवार है। विलादत का साल 571 ईस्वी है, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े समावी के तकरीबन 540 साल के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत का साल जो है वो 632 ईस्वी है, 11 हिजरी। और विलादत की जो तारीख है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों की किताबों में मैं अलग से लेक्चर्स दे चुका हूं, चाहे दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहक़ी की किताब हो उसमें भी सही सनद के साथ मौजूद है, और अहले तशय्युअ के यहाँ उसूल काफी में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सहरी के वक्त पैदा हुए। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबें इस पर मुत्तफिक हैं। प्रैक्टिकली फिर जो रोंद मारनी शुरू की है दोनों तरफ से, अहले तशय्युअ ने 17 रबीउल अव्वल गाड़ लिया और अहले सुन्नत में से बाद लोगों ने कहा 9 रबीउल अव्वल है, किसी ने कहा जी 10 मुहर्रम है, किसी ने कहा जी रमजान मुबारक है, और इस किस्म की फिरका वाराना चीजें जो है वो प्रोपेगेट कर दी। हालांकि मैंने ये साबित किया है, मेरा रिसर्च पेपर ahlesunnatpark.com पर रिसर्च पेपर नंबर 12 रखा हुआ है। बुखारी और मुस्लिम से मैंने साबित किया है कि अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन 12 रबीउल अव्वल मान ले तो बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस का इनकार लाजिम आएगा। ये पैदाइश का दिन तो है लेकिन वफात का दिन नहीं है। वफात रबीउल अव्वल में ही हुई, पहले अशरे में हुई, लेकिन उसकी डिटेल है वो कंफर्म नहीं है, आज उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने का सुन्नत तरीका क्या है, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली रात में 1433 हिजरी में बामुताबिक 4 फरवरी 2012 को 2.25 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है। मसला नंबर 63, विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है, वो 63 था और आज का इंशाअल्लाह मसला नंबर 163, और ये मसला 63 हजारों लोगों के लिए इस्लाह का सबब बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाइयों इसी कॉन्टेक्स्ट में आ चुके वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉपिक है, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में, इसमें भी मैंने डिटेल नशिस्त रिकॉर्ड करवा दी थी। यहीं पर 16 और 17 रबीउल अव्वल 1435 हिजरी की दरमियानी रात में 18 जनवरी 2014 को हमारी जो रबीउल अव्वल की नशिस्त थी वो तकरीबन 2 घंटे की इस टॉपिक पे रिकॉर्डेड मसला नंबर 5 के उन्वान से अहले सुन्नत कौम पे मौजूद है। लेकिन आज का टॉपिक जो है ये है वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर इतनी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हुआ ही नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल दिए जाने को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफनाए जाने को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को मानते हैं। एक चीज का वो इनकार कर देते हैं, जनाजा तो है ही नहीं जी, तो इसलिए इसको मैंने टॉपिक बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज 17 दिसंबर और 17 रबीउल अव्वल ये दोनों कोइंसाइड कर गए हैं। इस दफा रबीउल अव्वल जो है वो 12 रबीउल अव्वल जो है वो मंडे के दिन आया और 12 दिसंबर का दिन भी था, तो ये आज 17 रबीउल अव्वल और 18 की दरमियानी रात और 17 दिसंबर 2016 को हमारा टॉपिक है मसला नंबर 163, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, जनाजा और तदफीन से मुतालिक सही अकीदा क्या है कुरान हकीम और 17 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। इल्मी पॉइंट नंबर 2, भाइयों वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए टॉपिक डिस्कस करना ये कोई मेरी फैब्रिकेशन या बिदअत नहीं है, ना मेरी कोई ये इजाद है। सेम इसी टॉपिक के ऊपर सैकड़ों मुहद्दिसीन ने अपनी अहादीस की किताबों में बकायदा वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बाब बांधे हैं। विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वफात और विसाल का जो धोखा दिया जाता है और इस पे गुस्ताखे रसूल के फतवे लगाए जाते हैं, वो अगला मैं इल्मी पॉइंट भी इंशाल्लाह 3 नंबर डिस्कस करूंगा। यहां मैं दर्जनों अहादीस की किताबों के रेफरेंसेस कोट कर सकता हूं, लेकिन पंचतन पाक की निस्बत से मैं 5 हवाले आपको देता हूं वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए टॉपिक चैप्टर बनाकर अहादीस की किताबों में लिखना। पहला रेफरेंस है सही बुखारी में, किताबुल मगाजी चैप्टर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे पूरा एक बाब मौजूद है, उसका नाम ही है वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। और उसकी हेडिंग में इमाम बुखारी ने पता कौन सी आयत लिखी है, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत आनी है और आपके मुखालिफिन को भी मौत आनी है, फिर क़यामत वाले दिन तुम अपने रब के हुजूर झगड़ोगे। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। और इस चैप्टर में इमाम बुखारी ने कुल 46 अहादीस ली हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4428 से 4473 तक। दूसरा रेफरेंस सुनन निसाई अल कुबरा का एक मुकम्मल चैप्टर है मेरे भाइयों,
وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ چیپٹر اب اردو زبان میں آ چکا ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن آپ میرا ظرف بھی دیکھیں، ہم علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور شیخ زبیر لیزئی صاحب کہ چونکہ وہ شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں پہ انہوں نے تحکیم کی ہے. یہ اردو زبان میں بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی، اس کی ضرورت تھی، اور اس میں تمام احادیث میں موجود ہیں. جو اس میں نہیں موجود تھی میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ ہے کتاب وفات النبی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر، اور یہ وہی سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، فضائل صحابہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے فضائل قرآن بھی ہے، اور عمل الیوم واللیلہ بھی ہے، اور کئی چیپٹرز ہیں جو اب یہ تمام جتنے میں نے گنوائے اردو زبان میں الحمدللہ آ چکے ہیں. اس میں جو وفات النبی والا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں کل احادیث ہیں 47، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک کل 47 احادیث ہیں. تیسرا ریفرنس ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو جامعہ ترمذی ہے، ایک شمائل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن پہ انہوں نے کتاب لکھی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 417 احادیث ہیں، وہ بھی چھپ چکی ہیں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اردو زبان میں، اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے شمائل ترمذی. اس میں بھی پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ڈیٹیل سے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اوپر احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اوپر کس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی، پوری ڈیٹیل موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسوں سے فارغ ہو کے پھر مطلب جو بھی پڑھے ہوتے ہیں سب کوئی پلا چھڑ دینے، باہر نکل کے جنازہ ہوئی نہیں. یعنی یہ بنیادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. چوتھا ریفرنس ہے مشکات المصابیح، جس کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. یہ بھی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 6294 احادیث کا مجموعہ 3 جلدوں پر 18 MB کی 3 فائلز ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں بھی میرے بھائیوں آخری جلد میں پورا ایک چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5956 سے لے کر 5972 تک کل 17 احادیث ہیں، 17 احادیث. پانچواں ریفرنس امام البیہقی کی کتاب، جو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. امام حاکم المتوفى 405 ہجری اور امام بیہقی المتوفى 458 ہجری. ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، مشہور کتاب ہے، میں نے اکثر لیکچرز میں اس کا تعارف کروایا ہے. اس میں کل 200 احادیث وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے چیپٹر میں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3088 سے لے کر 3286 تک 199 احادیث. اور یہ سب سے ڈیٹیل چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری دن تھے مرض سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ احادیث اس میں موجود ہیں. اشک بار آنکھوں سے یہ پڑھنے والا چیپٹر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو وہ کرٹیکل ایشو جس کی وجہ سے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء اور ان کی پبلک، میں ان سے یعنی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان کی انوالومنٹ ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کی عقیدت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بس صرف ایکسیجریشن پائی جاتی ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر دوسروں کو گستاخ رسول کہنا، اگر کوئی کہہ دے وفات النبی تو کہتے ہیں دیکھو جی تو گستاخ ہو گئے ہیں. وصال النبی لفظ استعمال کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، یہاں بھی تقریباً 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیلنج لے جائیں، مختلف شہروں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں. میرا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی محدث ہے وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ثابت کریں. سب کے سب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے آئے ہیں. وصال النبی کے لفظ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جب بد عقیدگی آپ بناتے ہیں جی وہ وصل ہوا تھا، موت تو واقعی نہیں ہوئی، جس طرح کہ قاسم نانوتوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور جمال قاسمی ان کے مریدین کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. آب حیات ان کی حیات النبی والے لیکچر اس ٹاپک کے اوپر کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح نکلی نہیں، گلے میں اٹکی ہوئی تھی. اور بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے محدث عباس رضوی صاحب نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، 550 صفات کے اوپر تقریباً. میں نے یہ ساری کتابوں کو ڈسکس کیا تھا حیات النبی والے لیکچر میں، مسئلہ نمبر 5 کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ دیوبندیوں کے اوپر ٹانٹ کرتے ہوئے اہل حدیث کو کہا ہے کہ ہم تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں ہم بریلوی، لیکن دیوبندی تو آپ کی روح نکلنا بھی نہیں مانتے، تو آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہو؟ جس طرح کہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے اپنی پوری تگ و دو جو ہے نا البریلویہ کتاب میں بریلویوں کے خلاف کی، اور ان بزرگوں کو رحمہ اللہ اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں جن بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں اور بد عقیدگیاں احمد بریلوی صاحب سے بھی بڑھ کر تھی دیوبندیوں کے بزرگوں کی. لیکن جب انسان تعصب کی عانق پہن لے تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں. وہ جس طرح کہ کہا کرتے تھے یہودی کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے، قرآن حکیم نے ان کی بات نقل کی. حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن بت پرست تو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب انسان تعصب میں اتر آئے تو پھر اس طرح کی بات کرے گا، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو کہ اصل بات کیا ہے.
اور جی خام خام بریلوی صاحب فتوے لگاتے تھے، خام خانی لگاتے تھے. آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی. الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو میں مجدد مانتا ہوں الحمدللہ، میں نے پورا لیکچر ان کی دفاع پر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 80 اہل سنت پاک .com پر. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حق گو عالم دین، انہوں نے حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب المتوفى 1340 ہجری بمطابق 1921 انہوں نے جتنی گستاخانہ عبارتوں پہ فتوے لگائے تھے دیوبند کے اوپر، ان تمام فتووں کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے کہ بالکل یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں. ہم اس معاملے میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں. اتنی جرأت ہونی چاہیے نا. حق بات. ویسے تو کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتائے تو لے لو. شیطان بتائے تو لے لو، اور کوئی کلمہ کو آپ کے دوسرے فرقہ کسی اور پارٹی سے بتائے پھر آپ نہ لو. تو یہ میں اتنی باتوں کے بعد میں کہوں گا کہ بالکل دھوکہ دیا ہے بریلوی عوام کو ان کے علماء نے کہ یہ وصال کا لفظ بولنا چاہیے، وفات کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ مجھے کسی محدث سے یہ چیز دکھائیں. ہم نے تمام محدثین کے حوالے دیے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اب یہ تو میں محدثین کی باتیں کر رہا تھا، میں نے 5 ریفرنسز کتابوں سے دیے ہیں. اب میں آپ کو قرآن و سنت سے اس کا حوالہ دیتا ہوں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 553 کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک بار پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 ریفرنسز دینے لگا ہوں، جن میں سے پہلے 3 ریفرنسز قرآن حکیم سے ہوں گے اور اگلے 5 کے 5 ریفرنسز صحیح بخاری سے ہوں گے، تاکہ شک ہی نہ رہے کسی کو. بخاری سے باہر نہیں میں جاؤں گا. قرآن حکیم سے 3 ریفرنسز اور 5 جو ہیں وہ صحیح بخاری سے، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے لیے کبھی بھی وصال کا لفظ استعمال نہیں ہوا. 4 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں. نمبر 1 وفات، نمبر 2 موت، نمبر 3 فارق الدنیا یعنی دنیا سے فارغ ہو گئے، نمبر 4 خرج من الدنیا دنیا سے تشریف لے گئے. یہ نہیں ہے کہ سنا ہے آپ ہر حاجی کے گھر تشریف لاتے ہیں. خرج من الدنیا یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر. اب یہ 8 ریفرنسز آپ سنیں. پہلا ریفرنس سورہ یوسف سے آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈجسٹ کر لیں تھوڑا سا ذرا کلوز ہو جائے میرے بھائیو. بات تھوڑی ٹھنڈ ہے تو ہر ایک بندے کی خواہش ہے یعنی کہ یہ 160 تک لوگ آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہوں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جگہ بن جائے گی. دیکھیں نا قربانی کریں. آگے ہوں. شاباش ماشاءاللہ. سب کو اندر آنے کا ہی موقع دیں. تھوڑا آپ زور لگائیں گے تو 180 تک بھی لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ بیچ میں. تو آپ یہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ٹھنڈ نہیں لگے گی. پہلا ریفرنس ہے سورہ یوسف آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فوت کرنا مسلمانوں کے ساتھ، مسلم حالت میں، تابع فرمان حالت میں، والحقنی بالصالحین اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا. اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغمبر نے اپنے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ توفنی، مجھے فوت کرنا. وصال فرمانا نہیں، فوت کرنا. دوسرا ریفرنس سورہ آل عمران آیت نمبر 144 پرٹیکولرلی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے، وصال نہیں، افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے. اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں ہم لنگوسٹک میں کریں گے اگر یہ مر جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے تو وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا. او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں. اب یہ ہمارے بریلوی علماء ہوتے تو اللہ کو بھی مشورہ دیتے نعوذ باللہ کہ یہ قتل کا لفظ نہ استعمال کرو، شہید کا لفظ استعمال کرو. بالکل پھکی لے لو انشاءاللہ تعالیٰ ہاضمہ ہوگا. کیونکہ لیکچر سن کے بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا تو میں پھکی ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں تاکہ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو لے کے اللہ کو بھی مشورہ دیں کہ افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. بریلوی ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تھوڑی چیز امینڈمنٹ کرو، اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. اچھا پھر کہیں گے اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے کبھی یا محمد نہیں کہا. اللہ بھی جو ہے نا وہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہا. پھکی لے لو اوتھے تو نہیں خیال آندا کہ اللہ بھی نہیں کہتا. اللہ نے پھر کیوں کہہ دیتا؟ اور یہ یا محمد والا بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے. یا رسول اللہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں. میں نے حدیث شفاعت پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 88B اہل سنت پاک .com پہ. 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے حدیث شفاعت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ اپنے پاؤں پہ الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی غزوہ احد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شہادت کی افواہ پھیل گئی تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے, اپنے اوپر احسان کیا ہے. اگر نبی دنیا سے چلے جائیں, اگلے انبیاء بھی چلے گئے, تم دین کو چھوڑ دو گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو کوئی بھی اپنے قدموں پر الٹا پھر گیا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو, شکر گزاروں کو. تیسرا ریفرنس ہے سورہ الزمر آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انک میت وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے, پھر اللہ تعالیٰ فائنل فیصلہ کر دے گا. یہ 3 ریفرنسز قرآن حکیم سے. اب اگلے جو 5 ریفرنسز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں صحیح بخاری سے. پیچھے ان کو گنجائش رہ جاتی ہے, صحیح صحیح والا چکر بھی ختم. چوتھا ریفرنس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3668, امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے, جو آج انشاءاللہ میں نے کور بھی کرنا ہے اگلے پورشن میں حدیث نمبر 12 کے تحت. انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ایک تقریر کی, پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی اور مسجد میں آ کے تقریر کی. یہ 2 آیات انہوں نے بھی پڑھی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30 جو ہم نے کور کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات, خبردار آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. فان محمد قد مات, یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا بھائی اللہ نہیں نے, ایز فار ایز امتی از کنسرنڈ, ہمارا سٹیٹس اور سیدنا ابوبکر صدیق کا سٹیٹس برابر ہے. مرتبے کی بات نہیں کر رہا, امتی ہونے کا سٹیٹس. گستاخی اگر ہم کریں گے وہ بھی ہوگی, حضرت ابوبکر کریں گے تو وہ بھی گستاخی ہوگی. تو یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں فإن محمد قد مات, تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, وصال فرما گئے. نہیں کہا انہوں نے ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا, فإن اللہ حی لا یموت, تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کو موت نہیں آئے گی, انسان کو تو موت آنی ہے. تو یہ آپ دیکھیں, مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا تھا صحابہ میں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اس طرح راسخ کیا کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نا تو نکل جائے. ایک فرضی کیس بنایا, یہاں ہم ان کو کوئی فرضی بات بنا کے سمجھائیں, کہتے ہیں جی دیکھو کولوں گلا بنا دینا. تو چلیں یہ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ صرف نہ صرف بات کی بلکہ اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات بھی کوٹ کی. 5واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 3700, امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خلیفہ دوئم. پہلے خلیفہ کا بھی سن لیا, دوسرے خلیفہ کا بھی سنیں. جب ان کو زخم شہادت لگا جس میں وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندہ رہے, پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 شخصیات کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا. اور ساتھ وجہ بھی بتا دی, الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ 6 ہستیاں ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی, دیکھیں وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا, وفات, وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 کے 6 بندوں پر خوش تھے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے وفات کے وقت, انہوں نے بعض کام بھی پایا تھے. ان 6 بندوں سے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک. اور پہلے نمبر پہ مولا علی کا نام لیا, یہ رافضیوں کے لیے بھی پھکی ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. 6واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے 4435 اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے 6295, ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ان کے الفاظ ذرا سنیں سیدہ عائشہ کے. وہ کہتی ہیں كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام صحت میں یہ اکثر بات سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں آتی, وصال اور وفات کا لفظ نہیں, لا يموت نبی, کسی بھی نبی کو موت نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار نہ دے دے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں. تو کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت یہ اختیار دیا گیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا دے. اور دوسری روایت بخاری مسلم میں, یہ دونوں روایتیں انشاءاللہ میں کور کروں گا, مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عائشہ کہتی مجھے یاد آ گیا, او یہ اختیار دیا جا رہا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کریں گے، اب آخرت کی طرف ہی جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتواں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے، 803 نمبر۔ جب بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی، صرف پہلی تکبیر کہتے تھے، اس کے بعد باقی تکبیرات آہستہ کہتے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ راضی ان کو خامخواہ گالیاں دیتے ہیں، سب سے زیادہ بنو امیہ کے مخالف اور اہل بیت کے حامی سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، جتنی کریٹیکل احادیث ہے نا اہل بیت کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، مولا حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، سب کے سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں۔ تو 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے جب یہ سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ نے ان کو نماز پڑھ کے بتائی اور 22 دفعہ اللہ اکبر کہا، 4 رکعتوں میں نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہا، رکوع سجدے میں جاتے وقت اس طرح 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے اینڈ پہ کہا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے رہے، ان کانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تکبیرات کہتے رہے یہاں تک کہ فارقت دنیا ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے فارغ ہو گئے، فارقت دنیا، وصال فرما گئے نہیں، فارقت دنیا، دنیا سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ وہی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اس میں تو رفع دین نہیں، اور پائی پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں جی، یہ تو ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا تکبیرات کا بیان، اس میں پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا، پھر یہ تو ہے ہی تکبیرات والا چیپٹر، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں فارقت دنیا کے الفاظ نہیں تھے، اس لیے میں نے بخاری کا حوالہ دیا۔ 8واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے، 5414، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس سے گزر رہے تھے، ایک بھنی ہوئی بکری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی گئی، وہ مجلس میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ 2 لقمے آپ بھی لگا لیجئے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا، اور پھر کہنے لگے اللہ اکبر، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم يشبع من الخبز الشعیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی، تو تم مجھے بھنی ہوئی بکری پیش کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی جو سب سے ایک سستا کھانا تھا وہ بھی آپ نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار کر دیا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ خرج رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے خارج ہو گئے، تشریف لے گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں ہماری ٹیکنیکل گفتگو، علمی پوائنٹس ختم ہوئے، اب دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں، 17 صحیح الاسناد احادیث، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پہ سینکڑوں احادیث بیان کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں، میں 10 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن میں نے اس مجلس کی آسانی کی خاطر صرف 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنی ہے، ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور میں نے یہ 17 کا عدد لیا ہے اس چیز سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے 17، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ اور یہ 17 کی 17 صحیح الاسناد حدیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہوں گی، الٹ ٹپ نہیں ہوں گی، ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی، میں نے بڑی محنت کی ہے ان کو ترتیب دینے میں، اور جستا جستا ان کی ایکسپلینیشن میں جو احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کروں گا تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اور ٹائم کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں میں صرف مشکات المصابیح کی نمبرنگ بتاؤں گا، یہ مشکات المصابیح جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 فائلیں ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے نمبرز میں بتا دوں گا، تقریباً ساری حدیثیں اکا دکا کے علاوہ اس میں موجود ہوں گی، میں ان کے نمبرز بتا دوں گا، یہاں پر آپ کو فٹ نوٹ پہ مکمل نمبرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ میرا لیکچر ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس کے تعارف کے اوپر۔ پہلی حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 6138۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور کہا خوش آمدید میری پیاری بیٹی، اور پھر دونوں باپ بیٹی ایک کونے میں بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیا۔ اس سرگوشی کے فوراً بعد سیدہ فاطمہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کی حالت دیکھی، اما عائشہ کے الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا، آپ نے فوراً ان کو اپنے قریب کر کے ایک اور سرگوشی کی،
تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی. اب یہ ساری بیویاں بیٹھی ہیں, ان سے نے ڈسکس کیا وہ مسئلہ, صرف اپنی بیٹی فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے میرے سینے میں وہ افشا نہیں کر سکتی. پھر اما عائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی دنیا سے, وفات فرما گئے, پھر میں نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو ماں ہونے کے ناطے میرا حق ہے فاطمہ تم پر, مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تم سے کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا اب میں بتا سکتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے, اس دفعہ 2 دفعہ قرآن حکیم کا دورہ میرے ساتھ کیا ہے, یعنی وہ سنتے سناتے تھے. تو اس میں انڈیکیشن ہے کہ اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا. تو اس بات میں رو پڑی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دل جوئی کے لیے دوسری دفعہ فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کر ملو گی. تو میں اس پہ مسکرا پڑی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت والے چیپٹرز میں بھی محدثین امام بخاری اور باقی ائمہ لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی پوری ہوئی, 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی, اور اس وقت ان کی ایج تقریباً 20 سے 22 سال تھی, زیادہ عمر بھی نہیں تھی. اور بیویوں میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وفات کے بعد. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں ہے 5957. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا, اور اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, چاہے آخرت کو اختیار کرے. تو اس بندے نے پھر دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں اور آخرت کو اختیار کر لیا. بس یہ ایک ایمبیگوس جملہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو ابوبکر کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کا ذکر کیا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ ابوبکر کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, بچپن سے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں کو سمجھنے والے. پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد تو ہم نے کہا او ابوبکر صدیق صحیح روئے تھے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا, چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی نعمتیں اڈاپٹ کرے, تو اس بندے نے آخرت کی نعمت کو اڈاپٹ کر لیا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3627. عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیٹے بھی جوان ہیں لیکن آپ ابن عباس کو بڑی پرائورٹی دیتے ہیں جس کی عمر ہی 15 سال ہے, صرف اپنے ساتھ رکھتے ہیں, بڑے بڑے جگیر صحابہ بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتے, اس میں کون سی خاصیت ہے؟ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں, بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو کسی صحابی نے کوئی تفسیر, کسی نے کچھ کی, اینڈ پہ انہوں نے کہا ابن عباس اور منڈیا داس انہوں وڈیا نو. ابن عباس نے کہا اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ جب فتح ہو جائے اور دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں, استغفار کریں, وہ معاف کرنے والا ہے, یعنی آپ پھر آخرت کی طرف مائل ہو جائیں. سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم, جو ابن عباس نے کہا ہم بھی یہی تفسیر اس کی جانتے ہیں. انہوں پتہ لگا کہ انہوں کیوں پرائورٹی دینے ہیں اس منڈے نو. تو یہ داڑھی سفید ہونا کوئی شرط نہیں ہے, کالی داڑھی والے کے پاس بھی سفید داڑھی والوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 5970 اور 6021. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے میرے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ ہائے میرا سر درد, میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا. آپ نے فرمایا عائشہ, سیدہ عائشہ نے اس طرح طریقے سے اظہار کیا کہ میں تو اس سر درد میں مر جاؤں گی, برین ہیمریج ہی نہ ہو جائے مجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی نا تو مر گئی تو اس تیرے لیے تو خوش نصیبی والی بات ہے, میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا, تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا, تجھے اور کیا چاہیے. تو سیدہ عائشہ کو بھی غصہ آ گیا, آگے سے بیوی تھی, انہوں نے بھی دل لگی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں اور آپ اگلے دن کسی اور عورت سے شادی کریں. عورتوں کو تو یہی ٹینشن ہوتی ہے نا کوئی اور بیوی نہ کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ میرا سر بھی درد کر رہا ہے. اور اس میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ محبت تھی میاں بیوی کی کہ دونوں کا بیک وقت سر درد کر رہا تھا, یہ محبت تھی. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں. وہ بعد میں پتا چلا یہ خلافت کا معاملہ تھا, تاکہ بعد میں اگر کوئی خواہش کرنے والا خواہش بھی کرے. وہ کون تھے؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے, میں بعد میں بتا دیتا ہوں. پھر میں نے ارادہ کیا کہ تحریر نہ لکھواؤں, اللہ تعالیٰ اور میرے اصحاب میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. تو میں نے اس تحریر کو کے ارادے کو ترک کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے
اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث قرطاس بھی ہے، وہ کاغذ قلم والی، سیدنا عمر والی، بڑی مشہور حدیث، محرم کے مہینے میں اکثر راوتیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. وہ میں آج ڈسکس نہیں کر رہا، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 5966 حدیث قرطاس. اس میں میں نے الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. تو میں نے ثابت کیا ہے وصی رسول نہ تو سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی، بلکہ یہ قرآن حکیم ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال وہ ڈیٹیل لیکچر ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 6019، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دو. اور مسجد نبوی کا وہ باب ابی بکر آج تک کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہوتا ابھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی تھی. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ترمذی میں ہے جو مشکات میں ہے 6105، وہ بھی صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو وہ بعض لوگ پھر اس سے رزلٹ نکالتے ہیں یہ، اور وہ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کے لیے اشارہ ہے، اس میں ابو بکر کے لیے. تو میں نے ثابت کیا ہے کہ وصی رسول قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن حکیم. میں نے بخاری اور مسلم سے اس کو ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر 55B دیکھ سکتے ہیں جسے بھی شوق ہو. چوتھی حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 165. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی خطاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور امیر کی اطاعت کرنے کی، سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی ناک کٹا حبشی امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، اگر کوئی مقرر کر دیا جائے. جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور سنن نسائی میں 1578 ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ خلفاء راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. 30 سال تک خلافت راستہ ہے. مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ سکتے ہیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. 5واں ریفرنس بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 5958.